अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मनहज तहकीक में आज हमारा 19वां सबक है जिसका उन्वान है कंप्यूटर का इस्तेमाल। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने कंप्यूटर की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अहमियत है उस पर मुख्तसरन बात की थी, और इसके अलावा MS वर्ड का न सिर्फ तारुफ बल्कि उसका इब्तदाई तरीक़ाकार जिसमें पेज सेटिंग शामिल था वो देखा था। आज का सबक भी चूँकि हमारा MS वर्ड के इस्तेमाल पर ही है, उसकी बाकी की जो चीज़ें हैं यानी हमने उसमें लिखना कैसे है, फ़ॉन्ट साइज़ को किस तरह से सेट करना है, रेफरेंस किस तरह से देना है, ये बाकी जो दीगर चीज़ें उन सब का तरीका इस्तेमाल आज के सबक में हम देखेंगे। कल के सबक में हमने लेआउट में जाके पेज की सेटिंग की थी जिसमें हमने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम को सेट किया था। आज हम बाकी की सेटिंग देखेंगे कि बाकी की चीज़ों को हमने किस तरह से सेट करना है। अब यहाँ तक तो हमारा पेज सेट हो गया, यानी उसका साइज़ भी, मार्जिन्स भी, इसके अलावा कॉलम जो हमने मुतय्यन करने थे वो सब चीज़ें सेट हो गई। अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे, लेकिन लिखना शुरू करने से कबल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेट करना ज़रूरी है। अब ये देखें आपके सामने ये कर्सर यहाँ पर शो हो रहा है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ये देखें हमारे पास ये कर्सर यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड यानी अंग्रेज़ी वाली साइड मुंतखब हुई हुई है। तो सबसे पहले हमने इसको उर्दू वाली जानिब लेकर जाना है, क्योंकि बहुत से मकालाजात ऐसे भी हमने देखे, बहुत से तुलबा व तालिबात ऐसे भी देखे जो MPhil में पहुंच गए थे लेकिन उनको ये इल्म नहीं था या फिर उनको ये तरीक़ाकार मालूम नहीं था कि हम इस कर्सर को राइट साइड पे किस तरह से लेकर जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखें, ये हमारे पास निशान बने हुए हैं। इसके ऊपर आप जब कर्सर लाते हैं तो वो सामने लिखा भी आ रहा है कि राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट करनी है, जैसे कि हम उर्दू में दाईं जानिब से बाईं जानिब लिखना शुरू करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखें आपके सामने कर्सर इस तरफ आ गया। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से हमने फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना है कि आप जो लिखना चाह रहे हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो उमूमन जो मकालाजात लिखे जाते हैं उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ 16 होता है। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर रखा है ताकि आपको वाज़े नज़र आए, लेकिन उमूमन जो लिखने का साइज़ होता है वो 16 है। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, हमने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी ज़ुबान में लिखेंगे, यानी कौन से स्टाइल में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स दिए गए हैं। तो उर्दू हम लोग जमील नूरी में लिखते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जमील नूरी। लिखने से कबल एक और चीज़ जो ज़रूरी है उसको देखना है, वो ये कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज कौन सी है। ये कर्सर देखें, यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज हुई हुई है। बेशक ऊपर हमने सेटिंग कर दी, लेकिन जब हम लिखेंगे तो वो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, इसलिए हम यहाँ से इस लैंग्वेज को भी सेट कर लेंगे। इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, लेकिन आप इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं उर्दू पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद मैं जो लिखूंगी वो मेरे पास उर्दू में लिखने हो गया, जैसे कि मैं MA की तालिबा हूँ। इसका साइज़ अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो आप इस साइज़ को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी कम ज़्यादा हो सकता है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, और यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं। जैसे जो अमूमन होता है वो 16 है, तो मैं 16 पर क्लिक कर देती हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई थीसिस के अलावा कोई भी तहरीर है, आप उसमें कलर चेंज करना चाह रहे हैं, स्याही का रंग बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर कर्सर रखें तो सामने लिखा आ रहा है फ़ॉन्ट कलर। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करें। मैं रेड कलर चूज़ करती हूँ, तो ये मेरी राइटिंग रेड कलर में हो गई है, यानी अब इसकी स्याही का रंग सुर्ख हो गया। लेकिन हम लोग उमूमन ब्लैक यूज़ करते हैं, तो ये ब्लैक हो जाएगा। आप जो भी रखना चाहें वो उसी तरह से चेंज होता जाएगा।
اس کے علاوہ آپ جب کوئی بھی تحریر لکھ لیتے ہیں، اب آپ ریفرنس دینا چاہتے ہیں، اس کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہاں سے تحریر کی، تو اس کا طریقہ یہاں پر آپ ریفرنسز پر کلک کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے انسرٹ فٹ نوٹ، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک حاشیہ بن گیا ہے. اس حاشیے میں جا کے آپ جو بھی حوالہ دینا چاہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کتاب البخاری. اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک اور چیز آ گئی کہ یہ سارا لیفٹ سائڈ پہ ہے، تو اس کو بھی رائٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے. اسی طرح سے ہم ہوم میں جائیں گے، ہوم میں جا کے یہاں سے رائٹ پہ کلک کر دیں گے تو وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ رائٹ سائڈ آ جائے گا. پھر اس کو سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق لینگویج چوز کر سکتے ہیں. انگلش ہے تو اس کے لیے آپ جو بھی اسٹائل یوز کرنا چاہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ اردو میں لکھ رہے ہیں تو جمیل نوری کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ ایک یہ چیز ہے کہ یہ جو حاشیے کی لائن ہے یہ لیفٹ سائڈ ہے، کیونکہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ انگلش لینگویج کے اس کے مطابق بنایا گیا ہے، تو اس کو اردو میں چینج کرنے کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے. آپ یہ لائن جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر لا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار ویب لے آؤٹ پر کلک کریں گے. اس کے بعد ہم ریفرنسز میں جائیں گے. ریفرنسز میں جا کے ہم نے شو نوٹس پہ کلک کرنا ہے. جب شو نوٹس پہ کلک کریں گے تو یہ لائن ہمارے پاس یہاں پر سامنے آ جائے گی. اس کے بعد آپ نے یہاں پر فٹ نوٹ سپریٹر کو کلک کرنا ہے. فٹ نوٹ سپریٹر کو کلک کرنے کے بعد ہم یہ جو ہمارے پاس لائن ہے اس کو کنٹرول اے کر کے سلیکٹ کر لیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ہوم میں دوبارہ سے جائیں گے اور یہاں سے جو رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ چلا جائے گا. پھر اس کے بعد کنٹرول ایس کر کے ہم اس کو سیو کر دیں گے. چونکہ یہ ڈاکومنٹ میں نے اپنے پاس سیو نہیں کیا ہوا، لیکن آپ اس کو پہلے سے اپنے پاس سیو کر لیں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے پرنٹ لے آؤٹ پر کلک کریں گے. جب پرنٹ لے آؤٹ پر ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو حاشیے کی لائن ہے وہ بھی رائٹ سائڈ پہ آ گئی اور دوسرا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم پہلے ہی رائٹ سائڈ پر لے آئے تھے. یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ریفرنس کی لائن کو رائٹ سائڈ پہ لانا ہے، اور ریفرنس دینے کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ اس کو ریفرنس دے سکتے ہیں. یوں تو کچھ طلباء و طالبات ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو مینولی یعنی خودکار طریقے سے حوالہ دیتے ہیں، یعنی یہاں پر اینڈ میں ایک لائن لگاتے ہیں، پھر جو بھی بات وہ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ حاشیہ نمبر ڈالتے ہیں، پھر مقالے کے اینڈ میں جا کے وہ یہاں پر بھی خودکار طریقے سے ایک لکھ کے اس کے آگے جو بھی انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہو وہ دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے کوئی عبارت لکھی، یعنی 10 پیجز لکھ لیے، 5 پیجز لکھ لیے، یا فرض کریں ایک ہی پیج لکھ لیا، اس پیج پہ آپ کے 5 حوالے ہیں. اب جب آپ اپنے نگران مقالہ کو اپنا مقالہ چیک کرواتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نکل آتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس حاشیے کو چینج کر دیں، یا یہ جو عبارت آپ نے لکھی ہے اس کو نکال دیں. جب آپ ظاہری بات ہے اس کو نکالیں گے تو وہ حوالہ بھی نکل جائے گا. اب جب وہ حوالہ نکل جائے گا، یعنی فرض کریں وہ حوالہ نمبر 5 تھا، اب جو ترتیب چلی آ رہی تھی 1 2 3 4 5، تو وہ کیا ہوگا کہ بیچ میں سے نکل جائے گا. تو پھر اس طرح سے آپ کو دوبارہ پورے پیج پر جا کے ریفرنس کا نمبر بھی اور ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی پیج پر یا پورے مقالے میں جتنی بار بھی حوالے دیے ہوئے ہوں گے، جیسے اب یہ میں نے 5 حوالے دے دیے، یہ دیکھیں نیچے 5 حوالے ذکر کیے ہوئے، ان کے ساتھ آٹومیٹیکلی 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے، اوپر بھی آٹومیٹیکلی 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے. اب ایسا ہے کہ مجھے محقق کی طرف سے یہ تاکید ہوتی ہے کہ آپ اس لائن کو یہاں سے نکال دیں. میں اس کو نکال دیتی ہوں. اب یہ دیکھیں خود ہی اس کی ترتیب سیٹ ہو گئی ہے، یعنی ہمارے پاس 1 2 3 اوپر بھی ہو گیا، 1 2 3 4 نیچے بھی ہو گیا، حالانکہ ہم نے درمیان میں سے ایک حوالہ نکالا تھا. تو یہ خودکار طریقے سے ریفرنس دینے کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی آٹومیٹیکلی آپ اگر حوالہ دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر یہاں درمیان میں سے کوئی نکال بھی دیتے ہیں
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ مینولی اگر دیں گے تو پھر آپ کو یہاں پر بھی نمبر چینج کرنا پڑے گا اور حاشیے میں جا کے بھی نمبر چینج کرنا پڑے گا. ایک آدھ صفحہ ہو تو اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچیں آپ نے 100 صفحے کا تھیسس لکھا ہوا ہے، 100 صفحے کا مقالہ لکھ چکے ہیں، اب درمیان میں سے کوئی نکالنا پڑ رہا ہے تو کیا آپ تمام صفحات پر جا کے اس نمبر کو چینج کریں گے؟ تو یہ ایک مشکل چیز ہے. اس لیے یہ ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ آٹومیٹک جو ریفرنس دینے کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں اور اسی کے مطابق آپ یہ ساری سیٹنگ کرتے جائیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم جو چیز ہے وہ یہاں پر یہ دیکھ لیں، سٹائلز ہیں. ان سٹائلز کی مدد سے اگر آپ اپنا مقالہ لکھ لیتے ہیں یا مقالہ لکھنے سے پہلے ان سٹائلز کو آپ سیٹ کر لیتے ہیں تو پورے مقالے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. آپ بآسانی اپنا مقالہ لکھ سکتے ہیں. اور جب آپ فہرست بنانا چاہیں گے، یعنی جیسے ہم شروع میں مضامین کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں، اکثر طلباء و طالبات ایسا کرتے ہیں کہ وہ خود ہی ہیڈنگز کے مطابق فہرست تیار کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم جب فہرست تیار کرتے ہیں شروع میں صفحہ نمبر لکھ دیتے ہیں کہ صفحہ نمبر 5 پہ فلاں ہیڈنگ ہے، صفحہ نمبر 20 پہ فلاں ہیڈنگ ہے، لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رد و بدل کرنے کی وجہ سے PDF بناتے ہوئے، پرنٹ لیتے ہوئے اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے اور وہ ہیڈنگز آگے اور پیچھے ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو ہیڈنگز تو آگے پیچھے ہو گئیں، لیکن وہ جو شروع میں ہم نے صفحہ نمبر لکھا تھا وہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو سٹائلز دیے گئے ان کے اکارڈنگ آپ ہیڈنگز دیں. پھر جب آپ فہرست بنائیں گے تو آپ کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آٹومیٹک ایک فہرست بن جائے گی اور جس صفحے پہ جو ہیڈنگ ہوگی وہ شروع میں وہی صفحہ درج ہو جائے گا. اب جیسے فرض کریں ہم یہ ہیڈنگ ڈال رہے ہیں، میں اس کو ہیڈنگ 1 کرنا چاہ رہی ہوں، تو یہ دیکھیے ہیڈنگ 1 کا آپشن ہے، میں اس کے اوپر کلک کروں گی. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فونٹ کلر بھی مختلف ہو گیا ہے، اس کا سٹائل بھی چینج ہو گیا ہے. تو اس کو ہم خود سے سیٹ کریں گے. یعنی آپ فرض کریں پہلی ہیڈنگ اس کا فونٹ سائز 18 رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو 18 کر دیتے ہیں. اگر آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ B کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ آپ جو بھی لینگویج یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سلیکٹ کریں، وہ بھی ہو گیا. یہاں سے ہم کلر بھی اس کا چینج کر دیں گے. اب یہ ساری سیٹنگ ہو گئی. اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہیڈنگ والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں یا پھر اپڈیٹ ہیڈنگ 1 ٹو میچ سیکشن، یعنی جس سیکشن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب میں ہیڈنگ دوں تو ہیڈنگ ایسی ہی ہو، یعنی اس کا سائز 18 ہو، فونٹ سائز، اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو، اس کے علاوہ وہ بولڈ ہونا چاہیے. تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتی ہوں. اب جب میں نے کلک کر دیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی یہاں پر رنگ وغیرہ تبدیل ہو گیا. اب فرض کریں آپ اس لائن کو ہیڈنگ 1 بنانا چاہتے ہیں، اس کو سلیکٹ کیا، ہیڈنگ 1 کے اوپر کلک کیا تو وہ آٹومیٹیکلی اسی طرح اسی رنگ میں اسی سائز میں تبدیل ہو گیا. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے. اسی طرح اگر آپ ہیڈنگ 2 کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہیڈنگ 2 کا آپشن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں. یعنی فرض کریں ہم یہ ریڈ کلر کی ہیڈنگ رکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ 16 ہو، تو ہم کیا کریں گے، ہیڈنگ 2 پہ جا کے اس کی سیٹنگ کریں گے. اب جیسے میں نے ہیڈنگ 2 پہ کلک کیا تو یہ سارا چینج ہو گیا. اب اس کو آپ یہاں سے دوبارہ جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق آپ اس کو تبدیل کریں. یعنی آپ اس کا سائز جو ہے وہ 16 رکھنا چاہ رہی ہیں، پھر اس کا سٹائل جو ہے وہ جمیل نوری رکھنا چاہ رہی ہیں، اس کا رنگ آپ پیلا رکھنا چاہ رہی ہیں، یا پیلا چلے نہیں دکھ رہا، سرخ یا پھر سبز یا پھر جو بھی، یعنی ہم سبز رکھ لیتے ہیں، سبز رکھنا چاہ رہی ہیں، جو بھی رنگ آپ رکھنا چاہ رہی ہیں. یہ ساری سیٹنگ ہو گئی. اس کے بعد آپ یہاں پر جا کے ماؤس کی مدد سے رائٹ کلک کریں گے. یہاں پر اپڈیٹ کا آپشن ہے، اس کے اوپر آپ اس کو اپڈیٹ کر دیں گی. جب آپ اپڈیٹ کریں گی تو وہ یہ دیکھیں ہیڈنگ 2 بھی اسی طرح سے چینج ہو گیا، یعنی اس کا کلر گرین ہو گیا ہے اور سائز وغیرہ بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی لائن کو ہیڈنگ 2 میں تبدیل کریں گے تو وہ گرین کلر کی ہو جائے گی، اس کا سائز 16 ہوگا اور یہ ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی. ان تبدیلیوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب شروع میں فہرست بنانا چاہیں گے تو فہرست کے مطابق جہاں پر جو ہیڈنگ جس صفحے پر ہوگی اسی کے اکارڈنگ فہرست میں وہ پیج نمبر
آ جائے گا، اس لیے یہ آپ کو آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہم جب ہیڈنگ لکھتے ہیں، اگر اس کو مینولی لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، بار بار ہمیں چینج کرنا پڑے گا، تو یہ صرف ایک مرتبہ کا کام ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہیڈنگ 1 2 3، اب یہ ہیڈنگ 3 کا بھی آپشن موجود ہے، یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کرسر لا رہی ہوں تو وہ جو ایریا سلیکٹ ہوا ہوا ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ہیڈنگ 2 پہ لا رہی ہوں تو وہ چینج ہو رہا ہے، اسی طرح میں اگر ہیڈنگ 1 پہ اس کو لاؤں گی تو وہ چینج ہو جائے گا۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پورے تھیسس میں جب جب لکھنا شروع کریں گی، سمپل اس کے اوپر کلک کریں گی تو آپ کی وہ لائن ویسے ہی ہو جائے گی۔ اب جیسے یہ دیکھیں نارمل ہے، نارمل کے اوپر میں کلک کرتی ہوں، نارمل کی آپ سیٹنگ کر لیں کہ نارمل کیسا ہو۔ نارمل ہم کہتے ہیں کہ اس کا سائز 16 ہو، پھر اس کا سٹائل جمیل نوری ہو، اس کا رنگ سیاہ ہو، اور بس پھر ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں نارمل والا بھی اپڈیٹ ہو گیا۔ اب آپ جس لائن پہ جا کے، یعنی فرض کریں اس لائن کو آپ ہیڈنگ 1 میں یا اس کو نارمل کرنا چاہتی ہیں، میں نے اس کے اوپر کلک کیا، یہاں پر نارمل پہ جا کے کلک کروں گی تو وہ نارمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی لائن کو آپ ہیڈنگ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں ہیڈنگ 1 پر کلک کروں گی تو وہ ہیڈنگ 1 بن جائے گا۔ آپ کو یہاں پر دیکھیں نہ تو سائز چینج کرنا پڑا، نہ ہی اس کا کلر چینج کرنا پڑا، نہ ہی اس کا سٹائل چینج کرنا پڑا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایم ایس ورڈ کا استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ پیج سیٹنگ تو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی، آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، ریفرنس کس طرح سے دیں گے، پھر جو ریفرنس کی لائن ہے یعنی حاشیے کی لائن ہے اس کو ہم رائٹ سائڈ پہ کس طرح سے لائیں گے۔ اس کے علاوہ ہیڈنگ 1 2 3 یا پھر جو نارمل ہمارا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کا سٹائل ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں، اور کیسے اس کی ایک ہی مرتبہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم پورے مقالے میں ایک کلک سے جس ہیڈنگ کو چینج کرنا چاہیں نارمل میں یا پھر نارمل سے ہیڈنگ بنانا چاہیں تو ایک کلک سے بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔